बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, अडयाला जेल से इमरान खान की गुफ्तगू और अब इस गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलू पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ सोर्सेज से हमारी बात भी हुई और इमरान खान को किन शराइत पर रिहा करने की बात की जा रही है और ये सिलसिला कब शुरू हुआ और बैरिस्टर गौहर को एक खुफिया पैगाम किसने भेजा। आपने बैरिस्टर गौहर को किसी जलसे जुलूस के अंदर लीड करते हुए क्यों नहीं देखा, इसकी बुनियादी वजह क्या थी और उन्होंने किस शख्सियत को गाड़ियां बुक करने का पैगाम दिया, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर अमेरिका के अंदर इस वक्त एहतजाज हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और ट्रंप इंतज़ामिया को किस किस्म के फ़ैसले करने पड़ रहे हैं और ट्रंप वर्सेस जो एलन मस्क है, ये लड़ाई इस हद तक आगे जा चुकी है कि अब सुनने में आ रहा है कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो है इमरान खान के सामने 35 शराइत रखी गई और ये 35 शराइत असल में थी क्या और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से चाहती क्या है। एक खबर है जी, और इस खबर के मुताबिक इमरान खान ने जेल में मुतादिद अहम बातें और फैसले शेयर कर दिए और ऐसे मौके पर जब इमरान खान को ये मालूम है कि उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद इस तहरीक को लीड मैं करूँगा, पाकिस्तान के अंदर आवाम को मोबिलाइज़ करना और लोगों को बाहर निकालना, इसकी ज़िम्मेदारी अब मेरी है। और तहरीक के अंदर वो लोग जो रॉन्ग नंबर से इमरान खान के काफ़िले में शामिल थे, उनकी इस कोशिश को सबोताज करते रहे। अब तो कोई किसी को शक नहीं होगा ना, और इमरान खान को तमाम लोगों की औकात, मैं लफ्ज़ एक सख्त है इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये औकात है जो सबकी इमरान खान के सामने आ गई। कौन कितने पानी में है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद इमरान खान ने जब ये फैसला किया तो यकीनन दूसरी तरफ से भी तो कुछ फैसले किए जाएंगे। इमरान खान की बात को पाकिस्तान की आवाम तक किसी सूरत भी पहुँचना नहीं चाहिए। वो लोग जो जेल में इमरान खान से मुलाकातें करते हैं, उनको बार बार ये कहा गया कि आप डिल्यूट करें। आपको याद होगा व्यूअर्स के बैरिस्टर सैफ एक दफ़ा बाहर आए तो उन्होंने आकर अमेरिका के हवाले से एक पैगाम दिया, तो इमरान खान को अगले दिन इसके हवाले से एक पूरी एक्सप्रेशन जारी करना पड़ी कि भाई मैंने ऐसे नहीं कहा था। इमरान खान की गुफ्तगू को डिल्यूट करके मिनो अन पाकिस्तान की आवाम तक नहीं पहुँचाया जाता। इमरान खान की गुफ्तगू में जितनी तनकीद होती है, इसे माइनस कर इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाया जाता है। और इसमें किसका हाथ है? उन तमाम लोगों का जो जेल में इमरान खान को जाकर मिलते हैं। आपने जंगल के बादशाह की बात सुनी, ये किसने आपको बात कही? ये आपको अलीमा खान ने बताया, लेकिन पार्टी के किसी फर्द ने तो नहीं बताया। इसलिए ये तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं और आज के बाद ये तमाम क़यादत जहाँ भी आपको नज़र आए, आपने इनसे ज़रूर सवाल करना है कि इमरान खान की गुफ्तगू को आप पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाते क्यों नहीं हो। शोएब शाहीन ने कहा था कि हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ को इमरान खान की बाहर लाएं, अमानतन अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो हम रुजू करते हैं और बाद में इसको सही कर लिया जाता है, लेकिन कोशिश होती है, लेकिन कोशिश नहीं हुई, इसलिए इमरान खान को ये पैगाम जारी करना पड़ा। अभी 35 जो शराइत थी, ये मामला क्या है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये ट्विटर अकाउंट से जारी हुई इमरान खान को 35 शराइत। पीटीआई रहनुमा जहांजेब खान ने कहा कि तनवीर अहमद को 18 नवंबर को इमरान खान के पास फाइनल कॉल से पहले भेजा गया और उन्हें 35 शराइत पेश की गई। अगर वो मान ली जाएं तो उन्हें बेगुनाह कैद से रिहा कर दिया जाएगा। इन 35 में से 5 शराइत तक बात आकर रुक गई, लेकिन इमरान खान ने इन तमाम शराइत को मानने से इनकार कर दिया। अब ये 5 शराइत थी क्या, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इमरान खान बाहर आएँ, लेकिन रास्ते में अब ये 5 शराइत हैं। इस पूरी तहरीक का, इमरान खान की मकबूलियत का, इमरान खान की सियासत का, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट का जो बेस है, ये तमाम 5 शराइत थी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि किसी तरह भी इमरान खान इनकार करें और मानेंगे तो बाहर आएंगे। अगर इमरान खान ने मान भी लिया तो क्या गारंटीज़ हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अब ये शराइत थी क्या, ये मैं आपको बताता हूँ जी कि इमरान खान से जब अमेरिका से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बुलाए गए तनवीर अहमद की मुलाकात हुई तो तनवीर अहमद को देखकर हैरान हुए और खान साहब ने इनकार कर दिया कि भाई मैंने नहीं इससे मिलना। तो फिर बाहर खड़े हुए अर्दली और जो जेलर और फिर जो बाकी लोग वहाँ पर पहरे पर मौजूद थे, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक कमरा जिसमें इमरान खान है और तनवीर अहमद है और खान साहब कहते हैं मैंने इससे नहीं मिलना, जाओ चले जाओ यहाँ से। बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया तो आप ना चाहते हुए भी आपको उससे मिलना पड़ा, आपको उसकी बात को सुनना पड़ा और तनवीर अहमद की ज़बरदस्ती मुलाकात करवाई गई दरवाजे बंद करके।
عمران خان کے سامنے تنویر احمد کو بٹھایا جاتا ہے. یہ اسی طرح کی ملاقات ہے نا جیسا منیب فاروق نے انٹرویوز کیے, جیسا شیخ رشید کا انٹرویو ہوا, یا پھر کامران شاہد نے انٹرویو کیے, زبردستی لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا. اسی طرح زبردستی یہ ملاقات عمران خان سے کروائی گئی. اب یہ اس کی ٹائمنگ, اس سے پہلے جو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں کہ پاکستان کی خاطر ہم باہر گئے, بھائی جان پاکستان کی خاطر نہیں, آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خاطر جیل میں گئے اور آپ نے یہ پیغام عمران خان تک پہنچایا. اور یہ شرائط تھی کیا؟ 9 مئی کی معافی نہیں ہوگی, اس پر اظہار افسوس کریں. پاکستان کے ہر فرد کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری آواز جاری ہے, آپ کو ریکارڈ کو درست کرنا ضروری ہے آپ کے لیے, اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. جب بھی اس قسم کی بات ہو تو آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کی بلڈنگ میں عمران خان کو پیش کیا گیا, عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان تھے, تو عمران خان نے کہا کہ میں اظہار افسوس کرتا ہوں, مجھے دکھ ہوا جو کچھ ہوا پاکستان میں. ہمارا مقصد کسی کو اس طرح سے, ہمارا مقصد صرف احتجاج کرنا تھا, کسی بلڈنگ پر حملہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہوگا. جاؤ پوچھو جا کر جنہوں نے حملہ کروایا. اور عمران خان نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا, اور آج بھی یہ ریکارڈ پر چیز موجود ہے. نمبر 2, مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے. بھائی جان کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کسی کے ابا جی کی جاگیر تو نہیں تھا نا, پاکستان کی جمہوریت, یہ پاکستان کی جمہوریت ہے, یہ پاکستان کی جاگیر ہے. یہ پاکستانیوں کے نام یہ جاگیر جو 1947 کو نام کی گئی, اس لیے کی گئی تھی کہ ایک ملک ہو, ایک ایسی سرزمین ہو جہاں پر ہم اپنی زندگی اپنے اصولوں اور اپنی مرضی سے گزار سکیں, اسلام کی تعلیمات ہوں, آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. سر یہی وجہ تھی نا, اور کیا تھا؟ ایک ایسا ملک اس لیے بنایا گیا جہاں پر آزادی ہو, جہاں پر سر اٹھا کر جینے کی آزادی ہو, چلنے کی آزادی ہو. لیکن یہ آزادی آپ سے روز چھینی جاتی ہے, کبھی آپ کے منہ پر ٹیپ لگا کر, آپ کی آواز کو بند کر کے, آپ کو بند کمرے میں زبردستی ملاقاتیں کروا کر. یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ تھی وہ آزادی جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا. انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور خطرہ تھا کہ ہندو ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے. آج جب ہم فیصل واڈا کی گفتگو کو سنیں نا, جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے, مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے, تو سر فیصل واڈا نے کیا کہا تھا؟ اس سے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا, آپ کو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, نہیں ملے گا. آپ کو علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا وہ خواب رہے گا, وہ تعبیر نہیں ملے گی. وہ باتیں آج سچ ہو رہی ہیں. فیصل واڈا جیسے لوگ وہ آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ دس از اے نیو پاکستان, دس از ناٹ قائد's پاکستان, یا قائد اعظم کے بعد عمران خان کا نیا پاکستان نہیں ہے, بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان ہے, اور آپ کو اسی پر گزارا کرنا پڑے گا. کرپٹ ٹولے کی طرح اپنی سیاسی سپیس بنائیں گے, جلسے جلوس نہیں کریں گے. یعنی پاکستان کی عوام کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ عوام جس کی بنیاد پر تم اچھل رہے ہو, ہم تمہارے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ان تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اور تمہارا جو ویژن اور جو تمہارا ان کے سامنے ایک شکل جو موجود ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کرتا, ڈٹ کر کھڑا ہے, اس سب کو ہم ختم کر دیں گے. تو تمہیں ہمیں یہ ہماری 5 شرائط جو ہے ماننی ہے. تو یہ تمام چیزیں عمران خان کے سامنے رکھی گئی. ویورز, اس پر خان صاحب کا جواب کیا تھا یہ بھی سن لیں کہ 9 مئی افسوس کہ میں پہلے ہی کر چکا, جو 9 مئی کے اصل ذمہ دار ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کو سامنے لائیں. دوسری بات, مینڈیٹ چوری پر خاموشی کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ عوام کا چوری ہوا, میں کیسے اس کا فیصلہ کروں, اس پہ بات نہ کرنا قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. تیسری بات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حوالے سے ہے, اس پر خان صاحب نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کام یعنی سیکیورٹی اور دفاع پر مکمل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. اچھا, عطر کاظمی صاحب نے جی اس کے اوپر ایک بات کہی ہے, اور یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر احتجاج سے 15 گھنٹے پہلے خیبر پختونخوا سے ایک ایم این اے نے بیرسٹر گوہر کو کال کی اور کہا کہ سر میں کتنی گاڑیاں اور بسیں لے کر آؤں. تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ابھی کچھ بھی نہ بک نہ کراؤ, ہو سکتا ہے کہ عمران خان چند گھنٹے پہلے رہا ہو جائیں. اور جو امپورٹنٹ چیز تھی, اس بار احتجاجی حکمت عملی تبدیل ہوگی, اس لیے عمران خان نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا, سارے فیصلے اڈالہ جیل میں ہوں گے. یہ بھی اس کے اندر ایک ایڈیشن ہے حکمت عملی کے حوالے سے. اب بیرسٹر گوہر آپ کو کیوں نظر نہیں آئے؟ کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر, اب یہ جو 35 شرائط ہیں یا 5 شرائط ہیں, یہ کون عمران خان تک پہنچا رہا تھا؟ آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ بیرسٹر گوہر کتنے بڑے رانگ نمبر ہیں. رانگ نمبر بھی شرماتا ہوگا کہ یار میں تو صرف نام کا بدنام ہوں, اصل رانگ نمبرز اور جو خصوصیات ہیں وہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں. آپ نے عمران خان کے ویژن کو کس طرح سے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی,
عمران خان کے پیغام کو پاکستان کی عوام تک آپ ڈیلیوٹ کر کے پہنچاتے ہیں، عمران خان کے ویژن کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو آج کے بعد بیرسٹر گوہر آپ بے شک کہیں چیئرمین تحریک انصاف پاکستان اور جو مرضی کہیں، میں ان کو بہت پہلے سے ان پر تنقید کرتا آپ کے سامنے آپ کو ہمیشہ نظر آیا، آج بھی ہم یہ تنقید اسی طرح کریں گے، اور وقت نے ثابت کیا کہ بیرسٹر گوہر اور ہماری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں کتنی سچ تھی، اور یہ کس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ان 5 اور 35 شرائط کو لے کر عمران خان کے آگے پیچھے پھرتے رہے کہ خان صاحب من جاؤ، کسی طرح یہ منانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو پھر یہ ان کا ایک چہرہ ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا، اب اس میں نا ایک صحافی مظہر برلاس ہے، انہوں نے کافی ان پر سخت تنقید ہوئی، اور یہ سوال ہم نے بھی کیا، آج ان کا بڑا پن ہے، اس کو بھی رپورٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم ان پر تنقید کر رہے تھے، ان پر سوال اٹھا رہے تھے، تو اس بات کو بھی رپورٹ کرنا یقیناً ہمارا بھی جو صحافتی اصول ہیں اس کی پاسداری کرنا ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ صحافتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے معذرت خواہ ہوں کہ میری یہ خبر غلط ثابت ہوئی، خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، انہوں نے کہا تھا۔ ویسے اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ معاملات خراب کہاں ہوئے، معاملات بالکل درست جا رہے تھے، جیسا خان صاحب کی بند ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی، پی ٹی آئی ورکرز پر نئے مقدمات بننا ختم ہو گئے۔ سمبڑیال میں الیکشن مہم کے دوران پی ٹی آئی جلسے جلوس کر رہی تھی، ریلیاں نکال رہی تھی، جھنڈے لہرا رہی تھی، پی ٹی آئی کے ترانے چل رہے تھے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کا پرچم لہرانا جرم نہیں رہا تھا، اور نہ ہی خان صاحب کی تصویر پر پابندی تھی۔ 5 جون کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی تھی جو کئی ماہ سے مقرر نہیں ہو رہی تھی۔ سر، یہ سب برلاس صاحب بڑی عزت کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سمبڑیال الیکشن کے نتائج کو آپ دیکھ لیں، نمبر 1، اور پھر جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے بینرز لگائے جا رہے تھے انہیں زبردستی اتارا گیا، درجنوں فوٹیجز موجود ہیں سوشل میڈیا پر، آپ جا کر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پابندی نہیں تھی، پولیس گردی ہو رہی تھی، لوگوں کو ان کے پولنگ ایجنٹس کے ذریعے باہر ان کو نکالا جا رہا تھا، ڈبے بدلے جا رہے تھے۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ آپ نے کہا کہ نئے مقدمات نہیں بن رہے تھے، سر کئی مقدمات اس کے بعد بھی بنائے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر یہ مقدمات بنائے گئے۔ تو یہ کہنا اور اپنی بات کو جسٹیفائی کرنا، آپ نے معافی مانگی، یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہی ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خبر لے کر آئے، اور اگر خبر جھوٹی ثابت ہو تو اس پر معذرت کرے، لیکن یہ تو جہاد پیش کرنا کہ ایسا نہیں ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دے گی جب تک ان کی یہ 5 شرائط جو ہیں وہ تسلیم نہیں کی جاتی۔ 35 سے 5 پر آ گئے، اور 5 پر عمران خان نے ان کو جواب دے دیا۔ ویورز، معاملات خراب ہونے کی وہ بات جو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک جواب بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو رہا نہ کیا گیا، سمبڑیال الیکشن میں پولنگ ڈے پر دھاندلی کر کے 8 فروری کی یاد تازہ کی گئی، یہ آپ کے لیے جواب ہے۔ پھر 3 مطالبے بھی رکھ دیے گئے جس پر خان صاحب سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کسی کو شٹ اپ کال بھی دی۔ ان وجوہات کی بنیاد پر عمران خان رہا نہیں ہو سکے، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ ویسے میرے بعد زبیر علی خان، نجم سیٹھی اور حفیظ اللہ نیازی نے بھی خبر دی تھی، پی ٹی آئی کے گوہر علی خان اور لطیف کھوسہ نے بھی ایسے ہی کہا، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے اب دیکھیں۔ یہ جن کے نام آپ لے رہے ہیں، زبیر علی خان ہو گیا، نجم سیٹھی ہو گئے، حفیظ اللہ نیازی صاحب ہو گئے، اب انہیں بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ خبر غلط ہوئی، لیکن میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ ان کے تمام کے سورسز ایک ہی تھے، جن تمام سورسز نے ان کو خبر دی، یہ خبر ہمارے تک بھی پہنچی، لیکن ویورز گراؤنڈ ریئلٹیز بہت تلخ ہیں، اور ایز اے رپورٹر آپ کہے، اور اوور دا ایئرس جو میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ کو کور کیا، عدالتی بیٹس کو کور کرتے رہے، عدالتی محاذ پر ہمیں کسی قسم کی ایسی کوئی بھی موومنٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران خان کے کیسز، عمران خان کی ضمانتیں، عمران خان کی سزا معطلی کے معاملات، آپ کو اس محاذ کو دیکھنا ہوگا جہاں سے عمران خان کے لیے کوئی بڑا ریلیف اگر ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، یا پھر عمران خان کے کیسز معاف کرنے کی بات کی جا رہی تھی، تو اس محاذ کے اوپر کیا چل رہا تھا؟ کیسز فکس نہیں ہو رہے، کیسز کے اوپر تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے، اور تاریخیں بھی آپ کو مل گئی۔ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھیل تھا کہ کسی طرح ہم نے عمران خان کو ان 5 شرائط کے اوپر منانا ہے، اور پھر دوسری طرف اچھا اس میں ایک سینس آف ارجنسی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ سینس آف ارجنسی کیا ہے کہ ایک طرف ہم جنگ جیت گئے، ہم نے یہاں پر لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آپ کو ایک پیج پہ نظر آئیں گے، اکٹھے وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اور ان کی بہت ساری تصاویریں آپ کو اس وقت نظر آئیں گی۔ ایک طرف ہمیں یہ امپریشن مل رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اگر اسی دوران عمران خان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے تو ہمارے لیے شاید یہ آسانی ہوگی کہ دیکھو جو صحیح تھے وہ آج آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور جو غلط تھے انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور قوم سے معافی مانگی۔ تو یہ وہ کھیل تھا جسے عمران خان جانتے ہیں۔ اب خان صاحب نے نا جو پیغام میرے پاس ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر 30 برس بھی اب جیل میں رہنا پڑے اور ساری عمر بھی اب جیل میں رہنا پڑے تو میں باہر نہیں آؤں گا ان کی شرائط کے اوپر۔ ویورز، عمران خان نے پاکستان میں اپنے تمام مخالفین کو غلط ثابت کر دیا۔ مخالفین کہتے تھے یہ نشئی ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ چھپکلی سے ڈرتا ہے۔ وہاں پر چھپکلی سے ڈرنے والی بات جب آصف علی زرداری صاحب نے کہی تو اس پر سوال بھی ہوا، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی خبریں ہوتی ہیں، آپ کے پاس شاید یہ چھپکلی سے ڈرنے والی خبر تو ہوگی، لیکن شاید آپ کے پاس یہ خبر نہیں تھی اور آپ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ عمران خان جیل میں اپنے 2 سال گزارے گا اور عزت و تکریم کے ساتھ گزارے گا، اور آپ کے ظلم کو اس نے سہ لیا، کسی ہسپتال نہیں گیا، بچوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ بی بی تو جایا کرتی تھی نا اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے آپ کے لیے، اور پھر ہم نے لسٹیں دیکھی کہ کس طرح مریم نواز سے ملاقاتیں، نواز شریف سے ملاقاتیں، یہ سب کچھ جیل میں ہوتا رہا، لیکن عمران خان نے یہ تمام ظلم سہا اور وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 1 برس 2 برس کئی برس گزر جائیں گے تب بھی عمران خان یہ ڈیل کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ میں ویورز آپ کو کوئکلی انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتا دوں۔ ایک تو اسپیکر جو کے پی اسمبلی ہیں جی، ان کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا گیا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسپیکر کے خلاف کرپشن، غیر قانونی بھرتیوں اور پروموشنز کا الزام تھا، اور اسپیکر کے پاس پروموشنز اور بھرتیوں کا اختیار تھا۔ اس کی تحقیقات بھی ہوئی، اور بعد میں خیبر پختونخوا میں کرپشن کی روک تھام کے لیے قائم احتساب کمیٹی نے اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کلیئر کرا دیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ ایک پروگرام میں سہیل وڑائی صاحب، کچھ میں نے پارٹس آپ کے کل ویڈیو میں شیئر کیے تھے، سہیل وڑائی صاحب اگر صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ فضا علی نے جس کا جواب دیا کہ سہیل وڑائی صحافی نہ ہوتے تو واش روم صاف کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ دوران انٹرویو تمام خواتین کے واش روم میں لازمی جاتے ہیں، اور اگر جواد احمد سیاستدان نہ ہوتے تو دھوبی ہوتے، یہ انہوں نے کہا۔ ارشاد بھٹی کا جواد احمد کو جواب، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دوبارہ سے ایک اور پروگرام کے اندر یہ بات ہوئی جس میں جس شخص کو کتنے ووٹ ملے اور وہ عمران خان پر تنقید کرتا ہے۔ شکریہ عمران خان کا ادا کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں اور کیا کیا اسٹنٹ کرتے ہیں۔ وہ شخص بات کر رہا ہے جس کی پارٹی کو کل 2400 یا 4000 ووٹ ملے، کوئی 2000 ووٹ بھی نہ دے، کیا ریاست مدینہ بری بات ہے؟ اب سہیل وڑائی نے کہا جی کہ نون لیگ کو فوج کی جتنی سیاسی مدد کرنی چاہیے تھی وہ اتنی مدد نہیں کر رہے۔ یہ حکومت کیوں چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ انہوں نے لوگوں میں جا کر فوج کے حق میں کوئی بیانیہ نہیں بنایا۔ اب پاکستان کی، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں وڑائی صاحب، آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو خطرہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے ایک پیش کا ایک بیانیہ اور ایک منظر نامہ آپ کے سامنے رکھ دیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اکٹھے ہیں، سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کا پولیٹیکل نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پر ہونے کا بیانیہ شہباز شریف کے ذریعے ہم اسے بڑھا رہے ہیں، اس کا ایک سیٹ بیک ہوگا۔ کل کو پولیٹیکل کیپٹل ہم کیسے حاصل کریں گے؟ پاکستان کی عوام کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو قبول نہیں کرتی۔ اگر قبول کرتی ہوتی تو بہت سارے عامر پاکستان کے اندر ان کی حکومتوں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو نواز شریف صاحب فائدے تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں دکھ ضرور ہے کہ یار فائدے تو ہم چلو حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے، تو اسی لیے یہ سہیل وڑائی صاحب بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف، انہیں جو سوٹ کرتا ہے نا یہ اس بیانیے کو اپنا لیں گے۔ جب انہیں نظر آئے گا نا کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ ہو رہا ہے تو انہیں مائی باپ بنایا جائے گا، اور جب ان کی سیاست ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے پراکسیز کو لانچ کرتے ہیں۔ جوید لطیف اینڈ کمپنی، جن کی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر پابندی لگا دی گئی، اور وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ نواز شریف اگر ڈائریکٹ تنقید نہیں کرتے تو اپنے ترجمانوں کے ذریعے اس تنقید کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ کروایا جائے۔ اور اس میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، یہ پاکستان کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ 12 کسانوں نے کر لی ہے۔ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد چودھری خالد جو ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فصلوں کے مناسب ریٹس نہ ہونے سے بہاول نگر میں 12 کسانوں نے کی۔ مریم نواز جب خود کسانوں کے خلاف ہیں تو اس کی مشیر سلما سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کسانوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، فصلوں کے مناسب ریٹس نہیں دیے جاتے، کسانوں کو ناقص کوالٹی کا بیج دیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رپورٹ آئی کہ پاکستان کے کسانوں کو اس سال صرف گندم میں 2200 ارب یعنی $8 بلین کا نقصان ہوا، اور یہ نقصان کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں بلکہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے یہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ اور اس ڈکلائن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب 2024 میں گندم کی درآمد کا تنازع بھی تھا۔ حکومت کی طرف سے 40 کلو گرام کے لیے 3900 روپے کی سپورٹ پرائس کے اعلان کے باوجود کسانوں کو اپنی پیداوار 2800 روپے فی 40 کلو گرام یعنی من جو ہے وہ ریٹ ملا،
اور کم نرخوں پر فروخت کرنا پڑی۔ رواں سال پاکستان میں کاشت ہونے والی تمام اہم فصلوں کی پیداوار میں واضح کمی دیکھی گئی۔ وجہ کیا ہے جی؟ گندم اگانے والوں کی پاور کوریڈورز میں کوئی لابی نہیں، اس لیے پنجاب حکومت انہیں لتاڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی صرف دھمکیاں دیتی ہے۔ زراعت پر ٹیکس بل آیا، انہوں نے دھمکی دی، پھر گندم کا معاملہ ہوا، انہوں نے دھمکی دی۔ دوسری طرف شوگر ملز والوں کی نیٹ ورکنگ ہے، ہر موسم میں اربوں کماتے ہیں، کوئی وزیر ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ وزیراعظم کے مشیر ہارون اختر کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت ساری عمر کے لیے مقرر نہیں ہوئی، مہنگی چینی خریدنے پر کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اب یہ ان کی اس قسم کی باتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جی ایک بڑا گھرونا کا رول رہا۔ اچھا، یہ ریزننگ ڈان نے بھی اس کو رپورٹ کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاستدان کی اپنی ملز ہوں گی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو آٹا چاہیے، گندم سستی، تو وہ ریٹ پہلے کم کرے گا بائی ہک اور بائی کروک اور بائی دیئر پالیسیز، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ جب آٹا آپ کا جو ریٹ ہے آپ نے فکس کر دیا اور کسان کو وہ ریٹ ملتا نہیں ہے، تو پھر یہ آٹا جائے گا کہاں؟ گندم کہاں جائے گی؟ ان کی ملز کے پاس، اور وہاں سے اونے پونے یہ داموں خرید کر مہنگے داموں آٹا جو ہے وہ بیچیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر دوسرے سیاستدان کی آٹا ملے گی۔ شوگر ملز اب یہ کرتے کیا ہیں؟ جب آپ نے گنے کی فصل تیار ہوتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، ٹرکوں پہ لاد کر آپ کسی بھی مل کے باہر دیکھ لیں، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور اس گنے کو نہیں خریدا جاتا، اس وقت تک نہیں خریدا جاتا جب تک کسان کی بس نہیں ہو جاتا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جو اس کا رس ہے نا، جو جوس ہے، وہ آہستہ آہستہ ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تنگ آ کر کسان ان کی مرضی کے ریٹ پر اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ تو آپ کی محنت تو اس طرح ہوا میں اڑ رہی ہے۔ تو یہ پاکستان میں کسان کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں چینی سکینڈل کے اندر آپ کو پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے نام ملیں گے، آئی پی پیز کے اندر تمام سیاستدانوں کے نام ملیں گے۔ تو یہ کسان کا جو پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا، جو ہماری ایکسپورٹس زراعت کے اوپر، ہماری اکانومی زراعت کے اوپر انحصار کرتی تھی، آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں۔ ویورز، علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف صاحب کو قرض دینے کی بات کی ہے۔ علی امین یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے جرگہ ممبران کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے، اب تو ہم وفاق کو بھی قرضہ دے سکتے ہیں۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔